अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज सोमवार है, अप्रैल 2025 की आज 7 तारीख, मुताबिक 8 शवाल मुकर्रम 1446 हिजरी। एक नई सुबह, एक नए दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये दिन हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेके आए और हम कुछ ऐसा कर जाएं आज के दिन में जो हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, पूरे समाज के लिए और इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानियत का जो वजूद है, इंसान का जो वजूद है, उसको तख्लीक करने के पीछे जो अंसुर है, वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। इसलिए एक दूसरे की हिमायत कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए और कोई गम में है उसकी ढारस बंधाइए और अगर कोई खुश है तो उसकी खुशियों में शरीक होकर उसकी खुशियों को दुबाला कीजिए। आज एक ख़ास दिन मनाया जा रहा है आलमी सतह के पर और उस दिन के हवाले से हम इब्तिदाइया में आज बात करेंगे ज़रूर। लेकिन दिन कौन सा मनाया जा रहा है ये बताएंगे मेरे छोटे भाई, मेरे साथी अशफाक हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? तो कौन सा दिन मनाया जा रहा है आज जो बड़ा ख़ास है? आपने कहा कि नहीं सर मैं ही बताऊंगा, मैंने कहा चलो ठीक है आप बताइए। चलिए, बेहद शुक्रिया। वैसे ये मामूल में कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत सबकत हम भी हासिल कर लें किसी चीज़ में। चलिए बताएं। बेहद शुक्रिया नाज़िर मोहतरम, मेरी तरफ से प्यार और खुलूस बरा इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सभी देखने वाले खुश व खुर्रम होंगे, बसैत व सलामत होंगे, बखैर व आफियत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। डॉक्टर साहब आगाज़ में बात कर रहे थे कि एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए। चूँकि दिन के हवाले से इन्होंने हिंट दे दिया कि दिन कौन सा है आज। मैं आपको इस दिन के हवाले से बताने से पहले ये चीज़ बता दूं डॉक्टर साहब, मैं आपको शामिल गुफ्तगू इसमें करूँगा। जी जी। चूँकि जब बाहर की आमद होती है तो सुबह जब इंसान ड्राइव करता है तो बहुत खूबसूरत नज़ारे इंसान देखता है। उसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है जिसमें लोग जोग दर जोग वाक पे होते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और सुबह चाहे ठंड फिर हो, मौसम में बदलाव हो, किस तरह से भी आपको वो चीजें महसूस होती हो जो शायद रुकावटें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाहर निकलते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। और आज जो दिन है वो सेहत के हवाले से यौम सतह पर, आलमी सतह पर यौम सेहत मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे। और इस दिन के हवाले से पहले जरा सी मालूमात मैं आपको देता चलूं कि ये दिन क्यों मनाया जा रहा है। वजह यह है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी यौम सेहत के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन आलमी सतह पर काम करती है, उसका आज फाउंडेशन डे है। चूंकि उसकी बुनियाद, उस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद आज ही 1948 में यानी 7 अप्रैल के दिन रखी गई थी। और चूंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था तो उसके बाद आलमी सतह पर जो अलग अलग ममालिक है, हर मुल्क में बहुत सारी वजूहात बने जिनसे इफेक्ट पड़ा, जैसे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा, मुआशी हालात जो है वो ख़राब हो गए और उसके साथ साथ भूख यानी सेहत के हवाले से बहुत सारे मामला देखे गए। तो आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ इकदाम उठाए गए और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बुनियाद डाली गई और वो 1948 में 7 अप्रैल के दिन ही इसकी बुनियाद डाली गई। और उसके बाद ये दिन सेहत के हवाले से मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस पैदा की जाए, सेहत के हवाले से लोगों को आगाह किया जाए। दुनिया भर में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स, यूट्यूब, जहां पर भी कोशिश हो वहां से बेदारी लोगों तक पहुंचाई जाए, सेहत के हवाले से मालूमात दी जाए कि सेहत आपका बुनियादी हक है। और हर साल की तरह जब थीम होता है तो इस साल भी माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरी सेहत और मेरा हक है, ये इस साल का थीम है। चूंकि सेहत इंसान का बुनियादी हक है और सेहत के हवाले से बेदारी पैदा करना, इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़िह तौर पर डॉक्टर साहब ये चीज सामने रखी थी लोगों में कि ये सिर्फ अमीर ममालिक के लिए नहीं, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए, हर उस शख्स के लिए जो इस दुनिया में जिंदा है। सठा रुत यम हिसाब तक वो कि अमुक बैकग्राउंड तारीख तो वह क्या गुजारिशात कशर पे वनो ना सो छटन वटन अल्फाजन मज पन्नस सेहतस वातुन जरूरी। बेशक एक स्लोगन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर तुम बेहतर मनसूबबंदी करो, अगर आज पन्नस सेहतस सनो तेली पज रोजुन मुस्तकबल खतर पुर उम्मीद। कशर पे ये पे कि अगर वनस बेवाई खमो पत न पकुन टिकुन न बाकी चीज, यह जन इन वोल वक्त तथ इन वलिस वक्तस मज सानि खतर सठा परेशानी हुंद अख सामान बनान पाने। वुचान वनस कि जन सन शुर ओबेसिटी शुरन मज वेछर गोमुत ज्यादा, तथ वजह यह कि शुर गरन मज लैपटॉपन पे आई पैडन वगैरह पे या टीवीन पे सिर्फ गेमन महव
تو تمن چھُنہٕ میلان یُس زن فزیکل ایگزرسائز چھِ نیبر کن گِنٛدُن درٛۄکُن ییٚمہِ ساتہٕ زن أسۍ لۄکٕٹۍ ٲسۍ لٔٹھکِچ لٔٹھِس گِنٛدان أسۍ ٲسۍ کرکٹ گِنٛدان أسۍ ٲسۍ فٹ بال گِنٛدان أسۍ ٲسۍ ستن کترن گِنٛدان کُنہِ تہِ رنٛگہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زن أسۍ ہسا یہِ وٕچھان کوشش کران تھے physical activity گیم میں وہ ایک کمپٹیشن کا عنصر تو رہتا ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ ایک بہترین فزیکل ایکسرسائز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی باڈی کو صحیح رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو سیڈینٹری لائف سٹائل ہے سون لائف سٹائل سون طرز زندگی ات مز آئی واریاہ چینج نمایاں چینج ییٚمہِ سۭتۍ زن کینٛہہ سسٹمک ڈسآرڈرز یِتھ کٔنۍ زن ونان چھِ أسۍ شُگر ڈایبٹیٖز زن چھِ ہایپر ٹینشن چھُ بلڈ پریشرٕچ پریشٲنی یا باقٕے کینٛہہ مُلحِقہٕ یِم زن دٲدۍ چھِ تِمو چھُ کالہٕ کوٚڑمُت واریاہ تہٕ أسۍ چھِ ونان یُس زن سٲنِس مُلکس یِوان چھُ وننہٕ کہِ اٹ از ڈایبٹک کیپٹل آف د ورلڈ. تمہِ حساب اگر أسۍ وٕچھو جموں کشمیرس منٛز تہِ لداخس منٛز تہِ حالانکہِ لداخس منٛز چھِ تھوڑا سا ییٚمہِ جموں کشمیر کھۄتہٕ فرق تتھ چھُ یہِ کہِ تتِکۍ لوٗکھ چھِ تھوڑا جفاکش بیٚیہِ چھُ تتہِ ٹیرین یُس زن چھُ سُہ چھُ بڑٕ ٹف اگر کٲنٛسہِ نفرس آسہِ گرِ پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ گژھُن ٹرانسپورٹ چھُنہٕ تمہِ آیہِ تیوٗتاہ زیادٕ اویلیبل کینٛہہ تِمن چھُ تھوڑا بہت پیٚوان پکُن ٹِکُن تہٕ بیٚیہِ چھُ آسان لداخس منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ کینٛہہ معاملات یِمو کِنۍ زن تتہِ یِم زن دٲدۍ چھِ یِم سسٹمک ڈسآرڈرز جموں کشمیرٕچ کتھ کرو کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ کرو جمِچ کتھ کرو ییٚتہِ چھِ یِم زن واریاہ یِتھۍ معاملات چھِ ڈایبٹیٖز ہایپر ٹینشن وغیرہ یِم چھِ واریاہ زیادٕ اتھ چھُ یہِ تہِ وجہ کہِ یُس زن أربن لایف سٹایل چھُ تتھ منٛز چھُ بیٛاکھ یہِ تہِ اکھ وجہ کہِ یُس زن جنک فوڈ چھُ فاسٹ فوڈ چھُ یِمن ہُنٛد چلن چھُ شہرن منٛز زیادٕ پہن اور صحت کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ پچھلے چند سالوں میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں کافی فرق آیا ہے مثبت تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں لیکن اب بھی جموں کشمیر کے اندر صحت کا جو شعبہ ہے ابھی بھی اس میں کافی کام کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ میسر ہو جائے. بہت خوبصورت بات ہے ڈاکٹر صاحب صحت کے حوالے سے اور کوشش کیجیے کہ اپنی صحت کو جو ہے مکمل طور سے اس کا دھیان رکھیں اور اپنی زندگی کے معمول کو صحت کے حوالے سے اسی طریقے سے بنائیں تاکہ آپ ایک تندرست زندگی گزار سکیں. خیر ڈاکٹر صاحب پہنچاتے ہیں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے حال چال. جی نظر محترم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں ضروری معلومات. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سری نگر اور جموں میں مطلع کچھ علاقوں میں ابرآلود رہ سکتا ہے لیکن موسم عموماً طور پر خشک ہی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ سری نگر کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس کم سے کم 8 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے اور جموں کے درجہ حرارت کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جموں کا دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اطلاع دوں کہ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. بڑی یعنی مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی اور روانہ کیا جائے گا اور سری نگر سنمرگ گمری روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے کارگل کی اور روانہ کیا جائے گا. مال بردار گاڑیاں وہاں سے ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے روک دی گئی ہے اور مغل روڈ فی الحال برف کی وجہ سے بند ہے. مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہے اور بعد میں اسکرال بھی ہوتے رہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو تھی معلومات. بہت شکریہ اس خاص معلومات کے لیے. تو میں باسان وہاں صحیح وقت کہ کرو أزِچ ڈٲلۍ موسیقی ہز ڈھٲلۍ عمر خان کی آواز میں ایک خاص نغمے کا انتخاب ہم نے کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس نغمے کو اور انجوائے کرتے ہیں. چائے بھی ساتھ میں نغمہ بھی ساتھ میں. جی جی کیا کہنے.
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے، اور وقت ہو چلا ہے کہ آپ کی ملاقات معزز مہمان سے کرائیں گے، پر ان سے ملاقات کرانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم صرف
ٹی وی پر دستیاب نہیں ہے بلکہ آپ ہمیں یوٹیوب پر لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر جانا ہے اور وہاں پر ہماری چینل کو سرچ کرنا ہے. خیر اگر آپ کے پاس کوئی آرا و تجویز ہو وہ آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور مہمان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے پر یہ تجسس کچھ دیر کے لیے برقرار رکھیں گے. یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چین کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. یہ پروگرام پرت دہ صبح 8 بجے 9 بجن تام براہ راست ٹیلی کاسٹ سپدان ڈی ڈی کشیر چینل پہ. تو یہ وقفہ پتہ کرناو تہد ملاقات سانس أزکِس مہمانس ست. آج چھِ سال أنمت اخ ماہر تعلیم. یہند تعلق تعلیم ہندس میدانس ست ونکس بحیثیت چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ پن فرائض انجام دیوان. یمن ست کرو یہند ذاتی زندگی یہندس تعلیمی سفرس پہ کت پتہ اس زن ازیک تعلیمی ماحول ات من کیا وسچار ہیکہ یتھ, ات من کس نویر آو, تو یہ زن نیو ایجوکیشن پالسی 2020 تر متعلق تہ کرو یمن ست زان حاصل کرنچ کوشش. تو آز یم زن اس ست مہمان جڑت یمن اسم شریف جناب شبیر احمد خان صاحب یم زن چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ. السلام علیکم. السلام علیکم. شبیر صاحب تہد پروگرامس مز استقبال. تو اس یمہ چیزک احساس کہ ونکس زن سکولن ہند کھلنک وقت سہ گو اوترے تبدیل. تو تہ کوڑو تمہ پتہ وقت یمہ پروگرام خاطر تمہ خاطر چون سٹھا شکریہ. یژھو زانن گۄڈٕ تۄہہِ نِش یہِ کہِ تُہُنٛد یُس زن زینہٕ جاے چھِ سۄ کیٛاہ چھِ, تُہۍ کتہِ چھِو روزان, تہٕ ایجوکیشنس منٛز یُس زن تُہُنٛد سفر روٗد گۄڈٕ بحیثیت طٲلبہِ علم تہٕ پتہٕ بحیثیت پتہٕ اُستاد, اتھ متعلق ؤنۍتو مختصرن. پتہٕ کرو أسۍ تُہنٛز یِم زن پیشورانہ یِم زن ذمہٕ وٲری تتھ متعلق تہِ کرو پتہٕ کتھ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے میں دوردرشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں ایجوکیشن جس میں کام کر رہا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ نئی ایجوکیشن پالیسی وغیرہ کیا ہے. تو اس سے پہلے کہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے سوال, تو میں اس کا ضرور جناب پلیز. مجھے نام شبیر احمد خان. مجھے جناب اصلی روزان چھتبل داناواری دانور تک ونان. تو چونکہ تہ پتہ یہ چھزبل یہ ہب آف ایکٹیوٹیز کلچرل ایکٹیوٹیز. کھانا تہ بزنس تجارت مرکز ات تجارت مرکزس مز گرکن میری انکل تم تجارت کران. تمام قسم کی تجارت ات چاہے سہ کارپیٹ ویونگ گاڑ بازرس کارپیٹ. مے انکل کارپیٹ ویور, بیاکھ انکل تمس مے تم بناوان سہ جیکٹ سہ فار لیدر جیکٹ. بالکل تمہ خاطر سر بیاکھ انکل غلام نبی خان تم پہ ویٹرن پرسنالٹی لیڈر. تو بڑ ببس مے ناو سردار سکندر خان. تم سند تھوڑا لٹریچر آسان گھر, تو سہ لٹریچر تک کران انکل مے ایلڈرلی انکل مرحوم غلام نبی خان. تم تک ان ٹچ. تو تم بذات خود پان تم لیڈر ان آل ریسپیکٹ, وی شوڈ سے ویل ڈیولپڈ پرسنالٹی. تم کران جے کے پی سی سی یس مز تم کران آرکیٹیکٹر کام. تو یہ ماحول گھر تھوڑا مکسڈ کلچر گھر. تو یہ کنسٹرینٹ کہین. سر ات ماحولس مز پلیمت ات ماحولس اس لیے اس تقریباً ہر چاہے ویدر اٹ واز اے لٹرل ٹیسٹ اٹ واز دیئر, ویدر اٹ واز بزنس اٹ واز دیئر, ویدر اٹ واز ریکریشن تہ کافی چھزبلس مز آسان. سہ تمیک اس کمی کہین. اس طریقے سے ہم نے اس ماحول میں رہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا ایکسپوجر ملا ہے. اخ کت پرسا گھس مشیدی پوتس یہ زن دان وار یہ زن تہد محل تتہ ون تہ کی دان کن.
اچھا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی اچھا دان باغ بالکل سر بالکل سر لکٹ اتنے دان باغ میکزمم مطلب بالکل سر اختہ گھان تہ پتہ دان ژٹنے گھان اور بیسن باغن مز پنن باغن مز اچھا اوے پیومت ناو دانور تو یہ سر پتہ پران اتہ سکول اتہ بوڑ بار سکول ہائی سکول چھتبل ہائی سکول مجھے باسان تک رول 1000 مز رول تس جائے کیپیسٹی تک پہ ایڈیشنل کلاس روم تہ بناوان تو پورمت ہائی سکول پرائمری سکول تہ پران تو بڑا اخ ماحولس مز دپان کہ اس کر تھوڑا پن ایجوکیشن کر کنٹینیو اٹ از بیکاز آف اور ٹیچرس ایٹ دیٹ ٹائم بڑی ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر آسان اکاؤنٹیبلٹی پہ پلس پیرنٹن ہند تہ مدر بڑا چونکہ میں تک بزنس ماحول ریکریشن ماحول مگر ات مز پہ واپس ان ایجوکیشن سی ان ٹچ کنٹینیو پن سٹڈیز تھوین ات مز رول ماجہ ہند پیرنٹ ماجہ ہند سسٹرن ہند رول بیس دپان انکل آلریڈی کلاس کت سکول سہ کران ڈسائڈ کت سکول تراوک تم چیز تو اس سلسلس مز گئی ڈبیٹ چونکہ بنو تو ات کہ یہ بوزن لائق کت کہ یتھے ونٹر گژھان تو انکلن نش تراؤن ونٹرس مز گژھان لیدر کٲم اکھ فادر انکل تمس کمپنی فیکٹری تمس ورکر تمس بیس تمس کارپیٹ ویونگ کران تک ونٹرس مز تراوان تھو سا یہ تین بند کر اور باقین شرین قصبی کہ بیٚیہِ ما کران باقین شرین یہ تراؤن پرن سیتھی ویٹر ایٹ دا اینڈ آف دا ونٹر ان ایڈوانس مز مدر کڑو گھو سکول بیٚیہِ واپس کنٹینیو یور سٹڈیز تو اس طریقے سے پن سلسلہ تھو یہ تعلیم جاری سر یہ پتہ امہ پتن تھوی ہائی سکول چھتبل ہائی سکول ات کور میٹرک ماشاء اللہ بہ ونو تہ کہ تتہ مے باسان 10th پران مور دین 70 سٹوڈنٹس زٕ سیکشن 70 سٹوڈنٹس مز تمہ وقت کران سہ پری بورڈ ٹیسٹ کران پری بورڈ ٹیسٹس مز درائے 10 بچہ کرک 7 مز 10 بچہ دوپک ہیکن کرت بورڈ ایگزام کوالیفائی تو تمو 10 مز کور تقریباً 9 بچو کور کوالیفائی ایک بچہ 9 گئی پاس کور کنٹینیو سٹڈیز اچھا شبیر صاحب اخ آن اے لائٹر نوٹ ونکس یم سات وچان لور تھی ونکس بحثیت ناظم مطلب اکس ڈسٹرکٹس تھی ایجوکیشن کے زمین سکول وغیرہ تھی ہیڈ اگر لور ونکس استعمال گھان ات ونان کارپورل پنشمنٹ یہ بڑے مان یہ مگر یم سات تھی پران بالکل سر تمن دون گمت زہاں تہ تھی یا کھانا واقعہ تہ تیت یاد کہ سات زن تھوڑا بہت گومت تیل سوے تھان بالکل سوے تھان لور تہ استعمال کران تو سون ہسا یہ اخ ٹیچر سہ انان زن تم چارٹ آسان لگت کلاسس سہ چارٹک تمس نوان لورِ سۭتۍ تتھ لگ کینٛہہ سہ چارٹس سہ ڈنڈ کڑان سہ یم اونگجہ کھۄتہٕ موٚٹ تمہِ سۭتۍ سہ کران استعمال بچپنُک تو ونکینُک تھوڑا سا تقابلی جٲیزٕ رس کھنڈ سر مےٚ ووٚن ونکہ ٹیچر یم برونٛہہ ٲسۍ تمن اوس آسان تم یہ پروفیشن نوان ڈیوائنلی پروفیشن ہمارا یہ کام ہے بچوں کو پڑھانا ہے اور اس کام میں ہمیں بچوں کو بنانا ہے تو وہ بچوں کو بناتے تھے اس میں وہ کرتے تھے پورا اپنا پورا لگاتے تھے کہ نہیں ہماری جو روزی ہے یہ حل ہونی چاہیے اس طریقے سے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی لیول تک جاتے تھے کہ یہ بچہ جو ہے اس کو تعلیم ملنی چاہیے یہ بچہ زندگی میں کچھ بننا چاہیے اور ایک چیز زیادہ اس کا زیادہ دھیان دیتے تھے اس کو ہم بولتے ہیں کمپریہنشن ایک انڈرسٹینڈنگ پاور آف انڈرسٹینڈنگ پہ وہ جب تک وہ بچے کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا تھا کانسیپٹ تب تک وہ بچے کو نہیں چھوڑتے تو اس طریقے سے وہ کبھی کبھی جس کو ہم بولتے ہیں کارپورل پنشمنٹ وہ یہ لیول کو حد کرتے تھے ٹیچر اخ سون ونان لور کی عقل نما سہ عقل نما پتہ گژھان واریاہن ہسا یہ پہ استعمال تی زن اللہ تعالیٰ ہن تھومت مے باسان ات مز رتر کیازِ کہ یم سات سہ ٹیچر تم سن سہ تھاپیر تم سن سہ لایُن سہ باعث رحمت آسان ہر کٲنٛسہِ یُس زن تُہنٛز ذٲتی زندگی متعلق یم مولِک کتھ بوزان چونکہ سُے بوزو تھوڑا بہت پتہ کتھ پٲٹھۍ پوٚک یہِ تعلیٖمی تربیتُک معاملہٕ برونٛہہ امہِ پتہٕ روزو یہِ گفتگو جٲری کہ یُس زن پتہٕ أزکٮ۪ن وۄستادن ہٕنٛدۍ یِم معاملات چھِ یا تمہِ دۄہ کیٛاہ ٲسۍ آسان یا أزِکۍ بچہِ کِتھ چھِ آسان یہِ کرو ضروٗر مگر پتہٕ کتھ پٲٹھۍ پٔکنو تۄہہِ تعلیٖم ہُنٛد یُس زن یہِ سلسلہٕ چھُ برونٛہہ تہٕ پتہٕ یُس ونکٮ۪نس تُہۍ ذمہٕ دٲری چھُو نِباوان چھِ اور تانۍ واتنُک سفر بوزو گۄڈٕ
جو ابھی میں نے بولا کہ تعلیمی کا سلسلہ جاری رہا بیکاز آف آور ٹیچرس، اور ٹیچروں کے نام پہ ہی ہمارے سکولوں کا نام بھی ہوا کرتا ہے. جیسے کہ ایک سکول کا ہم بولتے ہیں قاضی صاحب کا سکول، سکول، اچھا ٹھیک، مطلب اتنا ٹیچر ہوتا تھا پرٹیکولر. اسی طریقے سے سر یہ انہی کی بدولت جاری رہا ہے سلسلہ. تو جب میں نے پاس کیا 10th، تو اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری اسکول، ایک بہت بڑا ہائر سیکنڈری اسکول ہے ہمیں ادھر سری نگر میں، جس کو ہم بولتے ہیں نوکدل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول. تو یہ ایک ویٹرن، ایک پرومیننٹ اسکول. تو میں نے وہاں 11th 12th میں نے وہاں پہ کیا پاس. تو وہاں پر بھی مجھے وہاں ایک بار اسکالرشپ بھی ملا ہے، مجھے پوری طریقے سے یاد ہے. تو اس طریقے سے انکریجمنٹ ہوئی ہے. اور اسکالرشپ جو مجھے ملا ہے، مجھے یاد ہے میں نے ان پیسوں کو پھر ایک لائی تھے اپنے لیے، ایک جوتا لایا تھا. چلیے بہت اچھا. اور انکریجمنٹ کی آپ نے بات کی، تو دوردرشن کا بھی ایک انیشیٹو ہے، ایک پہل ہے کہ ہم ان بچوں کو جن میں سنگنگ کا ٹیلنٹ ہے، سنگنگ اسٹار آف JNK کا پلیٹ فارم ہم نے ان کو پرووائڈ کیا. وہ شوٹ ہو چکا ہے، اپنے آخری مراحل سے گزر رہا ہے. اس پروگرام سنگنگ اسٹار آف JNK کا ایک پرومو آیا چاہتا ہے. اس پرومو کو دیکھیے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد یہ پروگرام آپ باضابطہ ہماری نشریات میں دیکھ پائیں گے. لطف اندوز ہو جائیے، اس پرومو کو دیکھیے. ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اس میں ایک ہے نا جو لاسٹ میں آپ نے پڑھا، احسان ہمسن دین مشراوک، ان کے احسان کبھی بلانا نہیں. یہ نظام ہمسن دل فٹراوک، ان کا دل کبھی دکھانا نہیں. یہ چھنا لوکٹس بوڑ واتنا ماں، چھوٹے کو بڑا بناتی ہے ماں، تو آخر ماں ہوتی ہے. اگر میں ایک لائن نہیں گاؤں گا تو یہ ناانصافی ہوگی. اس گانے نے مجھے بہت نام دیا ہے، اور پریم ناتھ شاہ جی کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ گانا دیا. ونج وستا آیت تھاوا انگلو انگلو قد چھسمینا لر پان سوی نرشان تھاوا موشک موجیا موشک موجیا موشک موجیا. واقعی میں موج خرموجی آسان. اور زندگی میں اگر ایک وفادار ہستی دیکھنی ہو نا تو وہ صرف ماں ہے. تربیت کا ایک مرکز ہے، اور تربیت کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے ہمارے آج کے گیسٹ سے. اور ہمارے ساتھ ہیں CEO پلوامہ آج جناب شبیر احمد خان صاحب. ہم بات کر رہے تھے استادوں کے حوالے سے کہ تب کے اور آج کے دور میں جو فرق آ گیا تھا یہ تربیت کا، اسی پر آپ بات کر رہے تھے. ہاں جی، یہ جو ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہوتا ہے، ہمارا گھر جو ہوتا ہے یہ فرسٹ سکول ہوتا ہے. اس میں ہماری جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا بہت ایک اہم رول ہوتا ہے بچوں کو بنانے کے لیے. تو ایک سکول، پہلا سکول وہی ہوتا ہے. تو میری بھی اس طریقے سے ماں جو ہے، ماں میری آنٹی ہیں، بہت ان کو بھی اگر ہم دیکھیں گے ابھی وہ دے آر 80+ بٹ دے آر لوکنگ ویری بیوٹیفل، کیونکہ انہیں بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا وہ فرائض جو کام انجام دیا ہے. تو اس طریقے سے ہماری تربیت ہوئی ہے. تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ پھر کالج کے اس کے بعد میں کالج گیا بیمنا ڈگری کالج میں. تو بیمنا ڈگری کالج میں بھی گریجویشن کیا آپ نے وہاں سے گریجویشن کی. پھر اس کے بعد یونیورسٹی کون سے سبجیکٹ میں آپ نے؟ میرا سبجیکٹ ہے فزکس میں نے کیا ہے پوسٹ گریجویشن. اس کے ساتھ پھر BEd بھی کیا، بیچلر آف. یہ اس کا مطلب کہ آپ کو انکلائنیشن تھی کہ نہیں آپ آئیں گے ایجوکیشن کے سیکٹر میں ہی آئیں گے. تو اس کے بعد آپ کی ملازمت ہوئی اور پھر ترقی ہوئی، اور آج آپ CEO پلوامہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے آپ کے آج کے پیش ورانہ جو آپ کی فرائض ہیں ان کی انجام دہی کے حوالے سے. ایک وقفے کے لیے، کمرشل وقفے کے لیے یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا. ناظرین وقفے کے اس پر آئیں گے، آپ تک پہنچائے گے اخبارات کی سرخیاں. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں CEO پلوامہ شبیر احمد خان صاحب، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو، عبادت وہی
जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। आज के शुमारे में जो खास मेहमान हमने अपने स्टूडियो मधु किए हैं, हमारे साथ आज तशरीफ फरमा है चीफ एजुकेशनल ऑफिसर पुलवामा जनाब शब्बीर अहमद खान साहब। इनसे सिलसिले कलाम जारी रहेगा, पर उससे कबल अब तक पहुंचाते अखबार की सुर्खियां। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है, आगाज इसकी एक शह सुर्खी से। अखबार लिखता है कुछ इस तरह से, अकलियती तबका में जो शोशा पैदा किया गया है वो महज सियासत है। वक्फ बिल से गरीबों, खवातीन और पसमानदा तबकात के लोगों को फायदा होगा, रजीजू। और एक और खबर इसी अखबार से, हुकूमत रिजर्वेशन के मामले पर मुखलिस, कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। काबीना पैनल ने श्रीनगर में कई वफूद से मुलाकातें की, रिजर्वेशन को लेकर इनसे राय ली। सकीना यत्तू, हुकूमत पर तनकीद करने वालों को 6 माह के बाद इसके खुलूस का पता चलेगा जब पैनल अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जी डॉक्टर साहब। अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी 2 सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। मोदी गवर्नमेंट विल सल्यूट टू JNK's पीस हिस्ट्री। अमित शाह रीचेस जम्मू ऑन 3-day क्रूशियल विजिट टू JNK। LG, MOS, PMO, DGP अदर्स रिसीव HM एट एयरपोर्ट। और इसी अखबार की एक और सुर्खी, CM उमर अब्दुल्ला सीक सेंटर्स नॉट ऑन पेंडिंग प्रपोजल्स, लेट JNK बी इक्वल स्टेक होल्डर इन नेशंस प्रोग्रेस। जी, सेहत का आलमी दिन और सेहत के हवाले से खबर, 70% आबादी के लिए 30% तिब्बी मरकज, 1000 मरीजों के लिए 1 बिस्तर दस्तयाब। टेरिशरी केयर अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में नीम तिबी अमला की 4511 और डॉक्टरों की 1400 असामियां खाली। जी डॉक्टर साहब। एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी एक सुर्खी है, कल रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। इस हवाले से खबर है, रामनवमी के मौके पर श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों की शोभा यात्रा। और इसी अखबार की एक और खबर, एशिया का सबसे बड़ा बाग गुललाला सयाहों की तवज्जो का मरकज। कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन की सैर करके महसूस हो गया है कि कश्मीर वाकई जन्नत है। सयाहों के तासुरात, यहाँ की मेहमान नवाजी काफी मुतासिर हुए। और एक बात अशफाक यहाँ बता दें कि कल ट्यूलिप गार्डन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जी, कल एक दिन में, कल चूंकि संडे थी, छुट्टी का दिन था, 84,000 से भी ज्यादा लोगों ने कल ट्यूलिप गार्डन की सैर की। बहुत खूब, चूंकि एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन और बहुत खूबसूरत गार्डन भी है। जी, साइबर क्राइम्स के हवाले से खबर है और साइबर पुलिस के हवाले से खबर। अखबार कुछ अंग्रेजी रोजनामा इस तरह से लिखता है, साइबर पुलिस कश्मीर डिसमेंटल म्यूल बैंक अकाउंट सिंडिकेट, नैब्स 21 accused, 7,200 म्यूल अकाउंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम द कश्मीर अलोन, SSP श्रीनगर। जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी गुजारिश जो हमारी है वो ये म्यूल अकाउंट्स के हवाले से आपको थोड़ा सा बता दें कि ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं। कि आपको कोई फोन करता है कि मैं आपके अकाउंट में 5,000, 10,000, 20,000 कुछ भी रकम डालूंगा, आप मुझे फिर उसमें से 18 ही वापस दे दो, 2,000 आप रख लो। तो उससे इंसान को क्या हो जाता है कि एक लालच आ जाती है जहन में कि चलो यार, मेरा तो सिर्फ अकाउंट यूज होगा और मुझे करना कुछ नहीं है। अकाउंट में पैसा आएगा, मुझे किसी को ट्रांसफर करने, अगर 10,000 आ गए, मुझे तो 8,000 उसको वापस देने हैं, तो 2,000 मैं कमाऊंगा। ये क्राइम है और ये बहुत ही एक संगीन जुर्म है, जिसके हवाले से अभी SSP श्रीनगर जो हैं उन्होंने कल भी एक प्रेस बयान दिया था। और कई सारे जो ऐसे मराकज़ हैं श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर के मुल्का इलाकों में, जो इन्होंने कहा कि वहाँ पे ये सेंटर्स, एपी सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पे लोगों को बहला के, फुसला के, उनसे उनकी अकाउंट डिटेल्स मांगी जा रही हैं। उन अकाउंट्स में पैसा आता है, उस पैसे को बाद में कहीं और ट्रांसफ़र करना पड़ता है उनको। लेकिन यम जन पोंसे यिवान छ 10,000 दपान छक 2,000 थेव तुही 8,000 दियो, तो वो लालच में मत आइए, क्योंकि ये एक संगीन जुर्म है।
چونکہ یہ ایک معمولی سی بات اس پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ صرف واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، تو اس میں بہت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ اور ایک آخری اخبار میرے ہاتھ میں اس کی کہ اسپورٹس پیج پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے، ریئل کشمیر ایف سی سیکیورز تھرڈ اسپاٹ ان آئی لیگ ریمینز ان بیٹن ایٹ ہوم، چیف منسٹر عمر عبداللہ اٹینڈز فٹ بال میچ ایٹ سری نگرز ٹی آر سی گراؤنڈ۔ جی یہ آخری تو ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت تشریف فرما ہیں جناب شبیر احمد خان صاحب، چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کی حیثیت سے ابھی آپ نے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو شبیر صاحب، ٹیچر بننے کا چناؤ آپ کا بالکل یہ تھا، مطلب کانشیس ڈیسیجن تھا ٹیچر بننا، اور اس کے بعد جب آپ آئے ایجوکیشن فیلڈ میں، پھر آپ کی تقرری ہوئی، اس کے بعد پھر ترقی ہوئی، ترقی کرتے کرتے ابھی آپ چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ابھی آپ چھوٹے لگ رہے ہیں، ابھی تو آپ کو کافی آگے بڑھنا ہے۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو آپ کا سفر ہے اس کے حوالے سے، فزکس پڑھا رہے تھے آپ، اس کے بعد آپ کی پروموشنز ہوئی، باقی یہ ساری چیزیں، اور سی او مختصراً، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور بات کریں گے۔ ہاں جی، یہ جو میرا پروفیشن جو ہے بیسیکلی ایک میں لیکچرر اپوائنٹ ہوا ہے تھرو پبلک سروس کمیشن، تو اس وقت اس کو بولتے ہیں کمیشنر آفیسر، جب ہماری یہ ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ اس میں، تو یہ جو بہت سارے موقع ملے ہیں باقی ڈپارٹمنٹ میں جانے کے بھی، آفر آئی تھی ٹیچر، تو لیکن گھر والوں نے کہا کہ نہیں، آپ پڑھائی جا رہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی کمانے کی، گھر میں تو چلتا رہتا ہے، تو آپ بھی کیجیے۔ تو میں نے کنٹینیو کیا، پھر میں نے پی جی کی پوسٹ گریجویشن کیا تھرو کشمیر یونیورسٹی، تو اسی دوران ایک اور اپوائنٹمنٹ میری ہوئی تھی یونائٹڈ انشورنس کمپنی میں، تو وہاں پر بھی میرا ایک جان پہچان کا تھا، میں گیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں آپ کرو، یہ پی جی آپ نے کیا ہے، آپ تو بنیں گے گیزٹڈ آفیسر، تو ضرورت کیا ہے۔ تو ایک اور تھا، جب میں نے یہ سنا تو ایجوکیشن میں ایک چاہت سی ہوتی تھی جانے کی، کیونکہ یہ ایک پتا تھا کہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جانا ہے، ایکسپوز ہو رہا ہے انسان، بڑے ایک دفتر ہے وہاں پہ، مین پاور زیادہ ہے، بچے ہیں، اس طریقے سے ایک لائم لائٹ میں انسان آ جاتا ہے، انسان نے سیکھا اس کو سکھانے کا بھی موقع۔ ہاں بالکل سر، تو یہی تھا ایک ذہن میں کہ نہیں، اگر بننا ہے تو لیکچرر ہی بنیں گے، ہاں یہ تھا لیکچرر بنیں گے، گیزٹڈ آفیسر جائیں گے، تو اس میں لگتا تھا کہ تھوڑا سا کچھ اچیو کیا ہے۔ تو سر پھر اس طریقے سے میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 1990 میں، 1990 میں ایز لیکچرر تھرو پبلک سروس کمیشن، تو اس کے بعد 2010 میں بن گئے تھے پرنسپل، ہائر سیکنڈری پرنسپل۔ تو میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، میری پروموشن ہوئی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس وقت، اس کو ہم بولتے ہیں ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، ڈائٹ بیروا میں، تو وہاں پہ میں نے کام کیا ہے ایز ایچ او ڈی۔ تو اس کے بعد 2010 سے آج تک تو ہو گئے تقریباً یہ 15 سال ہو گئے ایز پرنسپل۔ پھر مارچ 2024 میں پچھلے برس ہوئے ہیں چیف ایجوکیشن آفیسر بارامولہ۔ بارامولہ ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے، بارامولہ میں ہمیں وہاں پہ ہمیں 18 جس کو ہم بولتے ہیں ایجوکیشنل زونز ہوتے ہیں، زڈیوز، لارجسٹ ان دا یو ٹی آف جے اینڈ کے، تو وہاں پہ موقع ملا ہے، وہاں پہ کام کیا ہے بالکل، اور وہاں پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم بچوں کی دیکھیں گے، بچے ہمارے تقریباً وہاں تھے 2.25 لاکھ بچے، تو اسی طریقے سے وہاں پہ جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں وہ تقریباً تھے 1700، گورنمنٹ کے تھے 1338، اور یہ جو 700 تقریباً یہ 500 تقریباً تھے پرائیویٹ۔ تو اس طریقے سے وہاں موقع ملا، ایک پلیٹ فارم ملا ہے بارامولہ میں کام کرنے کا، ایک بڑے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی، تو اس طریقے سے وہاں ایک موقع ملا ہے، انسان سیٹسفائی ہوا ہے کہ نہیں میں نے کام کیا، اور وہاں سے بھی مجھے 2 بار بھیجا گیا ہے، 26 جنوری کے پریزیڈنشل ایوارڈ کے لیے بھی مجھے بھیجا گیا تھا 26 جنوری along with my family، تو وہی بارامولہ سے یہ ملا ہے۔ اس طریقے سے وہاں پہ بہت، بارامولہ ایک تھا، اس کو ہم بولتے ہیں انسپریشنل ڈسٹرکٹ، صحیح بات، انسپریشنل ڈسٹرکٹ کی وجہ سے وہاں پہ بہت کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو وہاں پہ ایکسٹرا جو ہمیں آتے ہیں سینٹرل سے آتے تھے، فنڈس آتے تھے، وہ فار دی بیٹرمنٹ آف دی سکولز انسٹیٹیوشنز، تو وہاں پہ ہم یہ پروگرامز کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جاننا چاہیں گے شبیر صاحب آپ سے کہ جب آپ ٹیچر ہوتے ہیں، لیکچرر ہوتے ہیں، مطلب جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ایک ذہن میں رہتا ہے کہ جو ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسر ہیں، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ہیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ سب صحیح نہیں ہے، وہ سب غلط ہے، کچھ مطلب انسان کے بحیثیت ایک کنٹریبیوٹر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اب آپ ایک منتظم ہیں ایک ڈسٹرکٹ کے،
تو اس ٹرانزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں جو کشمیر کا تعلیمی نظام ہے؟ صحیح بات، آپ نے اس کو پھلتے پھولتے دیکھا، بڑھتے دیکھا، چیلنجز بھی دیکھے، انیبلرز بھی دیکھے، تو کس حساب سے سم اپ کریں گے اس چیز کو کہ یہاں کے تعلیمی نظام میں کس قدر بہتری ہوئی ہے اور اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح کہا ہے کہ اب میں خود ایک یہ چیف ایجوکیشن آفیسر ہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. صحیح. تو اس طریقے سے میں نے اب خود دیکھا ہے کہ کیا پرابلمز آتی ہیں جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، جو پیپل وہ ایٹ ہیلم آف افیئرس، تو ان کو کیا بولتے ہیں نا کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں یا کمشنر صاحب ہیں یا ہماری، ان کو کتنی مشکلات آتے ہیں یہ لوگوں کو بڑا سیٹسفائی کرنا ہے، کیونکہ آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے ایوری ون، یو کی ناٹ سیٹسفائی، یو کی ناٹ فلفل دا وانٹس آف ایوری ون. ٹرو. تو یو ہیو ٹو بی آن سرٹن، جو آپ کے پاس ہوتے ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں، سرکولرز ہوتے ہیں، ڈائریکشنز ہوتے ہیں، تو پرنسپلز جس کو ہم بولتے ہیں، یو ہیو ٹو فلفل، یو ہیو ٹو فالو دا پرنسپلز، نارمز. وین یو فالو دا نارمز، وین یو فالو دا پرنسپلز، ایوری تھنگ ود دا پیسج آف ٹائم سیٹلز ڈاؤن. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ ایک عادت سی بن گئی ہوتی ہے کہ وہ ہم بولتے ہیں کہ کوئک فکس سولوشن، جلدی سولوشن نکلنا چاہیے. تو اس وجہ سے یہ جو کوئک فکس سولوشن ہے، ہمارا جو پروسیس کو پہ ہم یہ اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہم بولتے ہیں کہ کوئک ہمیں ملنا چاہیے گریٹیفیکیشن. تو اسی طریقے سے پیپل دے ول دین ریئلائز دیم سیلوز، نہیں ود دا پیسج آف ٹائم، نہیں ان کا ڈیسیجن جو ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن تھا ایز پر دا نارمز، ایز پر دا رولز اینڈ سرکولرز، یہ ٹھیک تھا. تو یہ چیزیں سر ہمیں آتے ہیں، یہ دقتیں آتی ہیں، ابھی بھی ہمیں ڈپارٹمنٹ میں یہ چیزیں آتے رہتے ہیں، لیکن ہم پھر ود پیسج آف ٹائم کرتے ہیں وہ فلفل جو ہوتے ہیں جینیون نیڈس آف دا پیپل. ماشاءاللہ. تعلیمی نظام جو ہے ہر سکول تک کوشش ہے کہ یہ بہتر بنایا جائے ہر سکول میں، چونکہ اس وقت بھی چاہے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بنیادی تعلیم جو ہے ایک بچے کو جو ہے وہ مفت میں ملنے کی کوشش کریں. حالانکہ پرائیویٹ سکولز پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایڈمیشن فیس اب نہ لیں تاکہ ایک جو برڈن ہے وہ ساری یہ چیز کم ہو. اب اس میں جو اس وقت جو تعلیمی نظام کی جو حالت ہے، گورنمنٹ سکولز یا پرائیویٹ سکولز، ایک بچے میں جو ابھی تعلیمی نظام کی جو حالت ہے کشمیر میں اگر دیکھی جائے، کہاں تک اس میں ابھی وہ بیداری پیدا ہوئی ہے کہ جس میں جو سب سے بڑا ایک یہ جس چیز کی اور میں ایکچولی توجہ چاہتا تھا، جو سب سے بڑا ایک ہرڈل مانا جاتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ اور صحیح طریقے سے اور رائٹ گائیڈنس میں اصل جگہ پر پہنچنا یا اسکل ڈیولپمنٹ میں لے کے آنا، اس میں کہاں تک ابھی بہتری آپ کو نظر آ رہی ہوئی ہے بنسبت اس سے پہلے کے وقت؟ دیکھیے، یہ جو ہماری جو کنٹری کی جو اکانومی ہے دیٹ ہیز انکریزڈ مینی فولڈ. تو اس وجہ سے ہماری جو سکول جو سیکٹر ہے، ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس میں گورنمنٹ از پمپنگ منی لائک نتھنگ، مطلب لائک ایوری تھنگ آئی شوڈ سے. مطلب اس میں کوئی یہ منی از ناٹ دا کنسٹرینٹ فار دا گورنمنٹ ٹو فار دا ایکسل آف دا آور انسٹیٹیوشن. تو مطلب ایک چیز مگر ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایریا ہوتا ہے گورنمنٹ دے ہیو ٹو کیٹر دا نیڈز آف ایوری ون. Whether he or she they are living in the remotest area, government has to take care of also every of those parents of those children. تو اس طریقے سے ان تک یہ جو کوالٹی ایجوکیشن پہنچانے کے لیے تو گورنمنٹ دے لیو نو اسٹون انٹرنڈ فار دیٹ. تو باقی جو ایجوکیشن پالیسیز جو آتی ہیں یہ فار دا بیٹرمنٹ آف دا اسٹوڈنٹس آتے ہیں. اور ایک اور چیز اس میں ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے کہ ہمارے بچے یہ نہیں ہونے چاہیے، دے شوڈ ناٹ بی اسپون فیڈرس، جسٹ دے شوڈ گیٹ دا ڈگریز فار گیٹنگ دا اپوائنٹمنٹس. نہیں، ایک انسان کو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، ایک کمپریہنشن، ایک انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے. تو ہماری ایجوکیشن سسٹم جو نئی ایجوکیشن پالیسی جو آئی، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020، وہ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں دے شوڈ ناٹ بی بیکم دا جاب seekers, they should be job givers. یہی میں اصل میں اسی کی یہی میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ جو حالت تھی، ہم صرف ڈگریوں کے پیچھے لگتے تھے، ایک لائن بن جاتی تھی کہ لاسٹ میں ہم لوگ پھر جب پوسٹ گریجویشن یا کوئی ڈپلوما کر کے چھوڑتے تھے کہ میرے پاس جاب نہیں ہے. اور تبھی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ اس وقت حالت کیا ہے اور کہاں تک یہ نظام بدل گیا. خیر، آپ سے سلسلہ کلام جو جی یہاں پہ جاری رہے. اشفاق کے یہاں پہ ایک اشفاق احمد بڑے اعلیٰ درجے کے جو ہیں
गुजरे हैं तालीम दां, उन्होंने लिखा है कि ये जो तालीमी असनाद हैं ये असल में एजुकेशन पे खर्चे की जो है रसीदें हैं। असल तालीम तो वो है जो आपको इंसान बनाए, जो आप में इंसानियत का जज्बा पैदा करे। एक तिजारती वक्फे के लिए नाजरीन रुकते हैं, उसके फ़ौरन बाद जो हमारे आज के मेहमान हैं शबीर अहमद खान साहब, CEO पुलवामा, इनके साथ सिलसिला काम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और हमारे साथ हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा जनाब शबीर अहमद खान साहब। खान साहब, एक आप बात आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि सकीना इत्तू जी की सूरत में एक एजुकेशन मिनिस्टर है इस वक्त, डॉक्टर GN इत्तू साहब जैसे काबिल ऑफिसर हैं जो अभी नाज़िम तालीमात हैं कश्मीर के, और आप जैसे चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स, तो इस तालीमी निज़ाम को जो सरकारी स्कूलों का मैं अभी पहले जिक्र करना चाहूँगा कि यूज़न तालीमी मयार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन तमिक क्या वनस सूरत हाल, तो तह क्या बासान कि तुंदिस मुशाहिदस मज कचा बेहतरी आई सरकारी स्कूलन हंदिस पढ़नस मज पर्नवनस मज तो रिजल्टन वगैरह बाकी चीज़न। हाँ, ये बात सही है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक्चुअली नेशनल एजुकेशन 2019 में ये हुई है, क्योंकि कोविड हुआ था उस वक्त, तो इसका जो चेयरमैन था के कस्तूरी रंजन, तो फिर 2020 में रोल आउट हुए हैं। तो आज तक हो गए तकरीबन इसको 4 साल, 4-5 साल चल रहा है। तो ये जब हम देखते हैं कि हमारी स्कूलों में ये हमारी जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो वहां से लेके सेकेंडरी तक मैं की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक करिकुलम पेडागोजी जो 4 स्टेजेस में इसको ये क्या है डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट स्टेज जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं प्री प्राइमरी स्टेज, वो 5 ईयर्स तक है। एक बच्चे को वहां पे 5 साल बैठना, KGs के 3 क्लास, फर्स्ट और सेकंड। तो जब हम देखते हैं ये आज का ये जो आप बोल रहे हैं कितनी बेहतरी आ गई है, तो हमारे क्लास स्कूलों में ट्रिमेंडस चेंज आ गई है। अब वो ये नहीं कि बच्चा वो चौक बोर्ड और विद इन द 4 वॉल्स, अब उनमें अगर आप देखेंगे वहां पे कितनी हमारे सहूलियत हुई हैं, फैसिलिटीज हुए हैं फॉर द क्वालिटी एजुकेशन के लिए। बच्चे को मिलता है वहां पे, उसको वो इको फ्रेंडली माहौल वहां पर है, उसका फर्नीचर बच्चे को बैठना, वो क्लासरूम में वो लाइंस में वो नहीं, वहां पर बच्चे को एक वो नेचुरल लगना चाहिए कि नेचुरल ग्रोथ, शी शुड फील एज अ होम इन द क्लासरूम। इतना अच्छा क्लासरूम आजकल है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वहां पे हमें चाइल्ड फ्रेंडली ये फर्नीचर्स हैं, वहां पे TLM है, इतना अच्छा TLM मतलब हर साल आता है। कितने पैसे हमें आते हैं समग्र शिक्षा से उन बच्चों के लिए जो हमारे जो KG क्लासेस हैं, उनको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के 5 साल जो है उसमें एक जो क्लास रूम होता है बच्चे को मतलब वो अनइमेजिनेबल हमारे वक्त में और आज के वक्त में हमसे कंपेयर करते हैं तो इतनी वहां पे अट्रैक्टिव है। आज जमीन आसमान का फर्क है। और वहां पे भी टीचर्स को भी आप देखिए, वो टीचर नहीं होता है कि यहाँ पे आजकल लगाया गया गवर्नमेंट ने लगाए हैं, उनको बोलते हैं आया, जस्ट एज अ नर्सिंग फॉर दिस स्मॉल किड्स। उनको रखा गया है, उनको पढ़ाना नहीं है, उनको बच्चों को निगहदाशी करनी है, उनका देखभाल करना है। उसके अलावा टीचर्स हैं, वो ट्रेनड होते हैं उनमें, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए टीचर, उनको रखा जाता है कि ये इतनी फर्क आ गई, इतनी चेंज आ गई है। और ये सब यही है कि बच्चे को ये जो रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, इसको अंडरस्टैंडिंग पावर आना चाहिए। आवर एजुकेशन सिस्टम दे वांट दैट आवर चाइल्ड शुड बी a global level competitor. He should compete at the global level, at the international level. तो ये इसीलिए बच्चे को पहले से ही ये जहन इसको ऐसे बनाया जाए जिसको हम बोलते हैं जो क्रिएटिव थिंकिंग बच्चे में आनी चाहिए। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्यों हो रहा है बच्चे एक मतलब बिल्कुल सेंसिटिव होना चाहिए कि अबाउट हिज सराउंडिंग्स। तो यही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक मेन क्रैक्स, यही है कि जो कुछ भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे ये हमें बच्चे को ये अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपको यहाँ पे रुकना चाहेंगे हम, और सिंगिंग स्टार ऑफ JNK जिसके हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज में भी बात कर रहे थे, उसका एक और प्रोमो आया चाहता है। ये प्रोग्राम आप चंद दिनों के बाद ही दूरदर्शन की नशरियात में देख पाएंगे, इससे लुत्फ अंदोज हो जाइए। लेकिन उस तजस्सुस को भी हम बरकरार रखते हैं,
ایک اور پرومو آپ دیکھیے, اس کے بعد آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم مزید بات کریں گے. آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اس چیز کے لیے. دیکھیے اس کے لیے مجھے سوچنا نہیں ہے, یہ ان کو سوچنا چاہیے جن کا کمپٹیشن ہے. سر پھر بھی آپ تو جج ہیں. جتنا مجھے سوچنا تھا اتنا میں نے سوچا ہے, اور جو میں نے ان کو لایا ہے وہ سوچ کے ہی لایا ہے. اب میں ان کو تھوڑی لیرکس لکھ کے دوں گا, میں ان کا ٹرینر نہیں ہوں. میں یہاں جج بیٹھا ہوں اور ان کے لیے ایک ٹرینر رکھیا, وہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیجئے. میں اعجاز رہا ہوں. اگر آپ کو لگتا ہے غلط کر رہے ہیں تو آپ کو کسی اور کو ڈھونڈنا چاہیے. تھینک یو. رکیے سوری سر, سوری. ارے سوری کیا پہلے بول دیتے ہو, بعد میں سوری تھوڑی ہوتی ہے. اعجاز صاحب پلیز میرے لیے آپ بیٹھیے, پلیز میرے لیے بیٹھیے. بیخیر خوشاوی پروگرام وچھان گڈ مارننگ JNK. آز یم زن خاص مہمان اس پنس پروگرامس سال چینمت یم چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ جناب شبیر احمد خان صاحب. کت خان سر چلان اس زن یہ تعلیمی نظام یہ کوتا بدلو. اس زن بچن مز گئی تم ویڈیو تہ وائرل اس زن کتابن ہند برڈن بچن پہ سلکٹن بچن پہ لوڈ تراؤن, یا اوتر مل ماجی تجویز کران بچن کرو سا کم ان دیو سا بیاکھ ویکینڈ آف اس ارلی چائلڈ ایجوکیشن ونان. تات مز کت پہ چیزن ہند خیال تھاؤن, اور اس زن یہ کتابی نصاب زن سیلبس سہ کوتا سپدو تت پہ کم تو کوتا خیال بچن ہند یمن زن تعلیم بنیادی تعلیم دن. ٹھیک, تو دیکھیے ایک کنسپٹ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ. تو ڈوئنگ جب ہوتا ہے اس میں بکس کا اتنا زیادہ رول نہیں رہتا ہے. اسی لیے جو میں نے ابھی بات کی ہے, جو فاؤنڈیشنل ہمارے سٹیج بچوں کے لیے ہیں, تو اس فاؤنڈیشن سٹیج میں بچوں کو بکس نہیں ہوتے ہیں. ابھی بھی ایک نیریٹو ہے کہ کتابیں نہیں ہیں, جبکہ جس کلیئر کٹ ایز پر نیشنل ایجوکیشن پالیسی بچوں کو سیکنڈ لیول تک KG to سیکنڈ ان میں بچوں کو کوئی پرٹیکولر بک نہیں ہوتی ہے, کوئی بک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ اس میں جس کو ہم بولتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز, ایک بچے کو کیا آنا چاہیے, مختصراً اس کو کیا آنا چاہیے, تو ہمیں اس پہ دھیان دینا ہے. اور اس کے لیے بھی ایک پورا لگا ہوا ایک لرننگ آؤٹ کمز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں اسکولوں کو, کہ آپ اس پہ فوکس کیجیے. تو اس پہ فوکس کرنے کے لیے پھر اس کلاس روم جیسے میں نے ابھی کیا بات کی ہے, TLM تو ہوتا ہے ہمارے کلاس روم میں, تو TLM سے اس کو TLM مینس ٹیچنگ لرننگ مٹیریل, بچے کو جو پڑھائیں گے اس کو دکھانا ہے, دیکھو یہ دس از ایپل, اس کو باضابطہ ایک وہ ڈیمی ایپل ہوتا ہے وہ دکھائیں گے. یا کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے, کاؤنٹنگ پہ بھی بچے کو دکھانا ہے کہ چارٹ پہ دکھانا ہے, دیکھو ایسے ایسے یہ ہو گیا. تو بکس کی ادھر ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اگر اس کو کرانی ہے کچھ ورک کرانی ہے رائٹنگ, تو وہی کلاس میں ہی کرانی ہے, اور کلاس میں ہی وہ کاپی ڈپازٹ رکھنی ہے, وہ گھر بھی نہیں لے جانی ہے. تو یعنی ہوم ورک بھی نہیں ہے, بالکل اس سیکنڈ بچے کو ہوم ورک بھی نہیں ہے, اس کو وہی پہ آپ ٹیچر کو کلیئر کرانا ہے کنسپٹ. جب تک کلیئر کنسپٹ نہیں کرے گا ٹیچر, تو اس کو کنٹینیوسلی بچے کو, جس کو ہم بولتے ہیں ریمیڈیل سپورٹ, جب تک بچہ کلیئر نہیں کرے گا تب تک بچے کو چھوڑنا نہیں ہے. اس طریقے سے یہ جو بکس کا یہ جو برڈن آپ بول رہے ہیں اتنا یہ مسئلہ نہیں ہے. پلس ٹیچر کو اس کو ایک اور چیز ہے جو بدقسمتی ہے کہ ہمارے اسکول میں بچے ٹیچر کو رہنا ہے 10 بجے سے 4 بجے تک, جی, یا اس کو 9 بجے سے 3 بجے تک رہنا ہے. اس میں اگر دیکھیں گے ٹیچر کو ہوتے ہیں کلاسز 4 ہوں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 کلاس کے بعد ٹیچر کو بیٹھنا ہے, اس کے بعد اس کے پاس جو ٹائم ہے اویلیبل ٹائم ہے اس کو بیٹھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ مجھے کل کے لیے مجھے کیا پریپریشن کرنی ہے, کل مجھے بچے کو کیا پڑھانا ہے. آج کل پڑھانے نہیں, آج کل لرننگ ہی ہوتی ہے, ٹیچر کو خود کی لرننگ ہوتی ہے بچے سے, اتنا بچہ آج کل ذہین ہوتا ہے. تو اس کو وہی پہ پلان کرنا ہے کہ مجھے کل کیا بچے کو کلاس روم میں پڑھانا ہے. تو اس کے لیے اس کو باضابطہ کرنی ہے, وہ ٹاپک لکھنا ہے, ٹاپک میں اس کو لکھنے ہیں کہ اس کے جو میں نے ابھی کیے ہیں اس کو ایلوز کیا ہونی چاہیے, لرننگ آؤٹ کم کیا ہونی چاہیے, ایکٹیویٹیز مجھے کیا کرانی ہے, اس کے لیے مجھے کیا ٹیچنگ لرننگ مٹیریل کیا, کون سا مٹیریل لے جانا ہے ساتھ میں. اب آج کل اتنا نہیں ہے کہ بچے ٹیچر کو گھر سے لانا پڑے گا, مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے. میں نے ابھی بولا کہ ہم اتنے پیسے گورنمنٹ اسکولوں کو دیتے ہیں, فنڈز دیتے ہیں, گرانٹس دیتے ہیں, کہ وہ چیزیں ان کو اسکول میں مینٹین کرنے ہوتے ہیں. اچھا شبیر صاحب, ایک بات آپ نے ویسے اس کے حوالے سے بات کی تھوڑی سی, لیکن میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکولن مز ایوریجس مز ₹10,000 دِوان ٹیچرس تنخواہ, برابر صبح پہ شام تام اکسی زنگہ پہ ٹیچر.
تو 10,000 15,000 20,000 جو اچھے اچھے اسکول بھی ہیں وہ 30-35,000 40,000 سے زیادہ نہیں سیلری دیتے ہیں. یم زن سن سارے سکول اتہ خدا سوال ٹیچرس 70-90 لچھ پلس سیلری تہ پان امہ چیزک علمیت. یہ بجا ون کی پرائیویٹ سکولن مجھے تم کران پک شر سرکاری سکولن مجھے پریت کھانا شرس ینک حق تہ بیس انرولمنٹ ڈرائیوز وغیرہ کران. شبیر صاحب بحثیتی چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ ونکس پن زن فرائض انجام دان تہ کیا باسان کہ تہد یہ زن ذاتی کوشش ذاتی کاوش تمو ست کت کن گھ پلوامس مز زن ایجوکیشن لیول تو بی ایجوکیشن سٹینڈارڈس تم بڑھان کم انٹروینشن تہ ذہنس مز. ہاں سر یہ ہمارے ڈائریکشنز بھی ہیں. ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں جو آئے بالکل انہوں نے پہلے یہ ڈائریکشن پاس کی ہے کہ آپ جو ہے اسکولوں میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے اسکولوں میں. ایسے نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہمیں منتھلی رپورٹ اپنا دینا پڑا اپنی جو پرفارمنس ہم نے کیا کیا ہے جی. تو اس سلسلے میں ہم نے کیا ہے کہ جو ہمارے انٹروینشنز ہیں ہم نے ان کو بولا ہے کہ ٹیچروں کو ڈائریکشنز پاس ہوئے ہیں سبوں کو کہ ان کو پتہ بھی ہے کیونکہ ہمارے ٹرینر ٹیچر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ٹیچر بڑے ٹرینر بھی ہوتے ہیں کم سے کم بی ایڈ کے بغیر ٹیچر تو ہمارے اسکولوں میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ ٹرینر ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کوالٹی ایجوکیشن میں کیسے امپارٹ کروں. تو اس کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ان کو ایک یہ پتہ ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہی ٹیچر کلاس میں آئے گا جو بالکل پریپیئر ہوگا جس کے ہاتھ میں جیسے کہ صبح جاتا ہے نا ایک لیبر جاتا ہے یا کوئی یہ جاتا ہے سکلڈ ہوتا ہے کوئی میسن جاتا ہے اس کے پاس جو سامان ہوتا ہے اس کو لے کے اس کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے ٹیچر کو بھی جو ہی وہ کلاس میں جائے گا اس کے پاس کیا کیا ضروری ایز ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے وہ ریکوائرمنٹس اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. تو یہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایک کلاس میں وہ انوالومنٹ بچوں کی سبوں کی ہو جائے گی. تو یہ چیزیں سر جس ٹیچر کو یہ نہیں ہوں گے تو میں نے ان کو کیٹیگوریکلی کہا کہ دے ول بی حالانکہ تہد رول ایڈمنسٹریٹو رول مگر کن گاہے بے گاہے تہ وقت دِوان کہ سکولن مز اچانک تیل ونان ہے یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر یا سی او آو یا زونل ایجوکیشن افسر بیا تمن دون آسان بی او. بالکل سر. تو تہ مطلب ملان تمن چیزن خاطر کہ سرپرائز وزٹ خاطر سو دیٹ یم سات زن کیلر گھو یم سات زن تہ ترال گھو یم سات زن تہ بدل کن جائے گھو اتہ گھان میسیج گھان کہ نسا صاحب ہسا پان دِوان یمن چیزن نظر یُتھ کانٛہہ شیڈول کوٚروا تۄہہِ مرتب. ہاں سر یہ جو آپ نے بات کی ہے ہماری وردی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے ہمیں بالکل ایک سرکولر نکلا ہے پورے کہ ہمارا جو ورک آف چارٹر کیا رہے گا وہ ہے بالکل وہ ہے جوائنٹ ڈائریکٹر کو بھی کیا ہے ایک سی او کے لیے کیا ہے ایک زڈ اوز کے لیے کیا ہے ایک کلسٹر ہیڈ کے لیے کیا ہے ایک ایچ او کے لیے وہ ہمیں ہے کہ آپ کو کتنے وزٹ کرنے ہیں ویک میں ایک ویک میں کتنے سکولوں کو آپ کو منیمم جانا ہے اور ان کو وہاں پہ کیا دیکھنا یہ نہیں کہ حفیظ علی ہم جائیں گے میں نے کل ہی اپنا وہ بھرا ہے پچھلے منتھ کا تو کتنے سکولوں کو وزٹ کیا اور وہاں پہ آپ میرے پاس ایک ہوتا ہے ایک چیک لسٹ کہ مجھے کیا کیا وہاں پہ جا کے کرنا ہے تو وہ ہم کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے وہ وہاں سے بہتری آتی ہے. اب پتہ ہے ود ان 1 week I have to visit at least 2 schools اور وہاں پہ ایسے نہیں جانا ہے کہ حفاظتلی وہاں پہ میرے پاس ہوگا وہ جو مجھے وردی ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے دیا ہے وہ چیک لسٹ وہ مجھے ساتھ ہاتھ میں ہے تو اس کے حساب سے میں اسکول کو دیکھتا ہوں. پھر جب ہم وہ بھیجیں گے اس کے حساب سے پھر اسکول کو گریڈنگ بھی کی جائے گی کہ یہ اسکول کس گریڈ میں آتا ہے. بہت بہت شکریہ شبیر صاحب اس جانکاری کو ہمارے ناظرین کے ساتھ سانجھا کرنے کے لیے. اور ایک شعر پہ میں آپ کے ساتھ اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ استاد کو رتبہ ملا کاغذ قلم تقدیر میں چاک کی نقدی ملی تخت سیاہ جاگیر میں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. 8 سے 9 ہماری ملاقات طے ہوتی ہے. 2 میزبان اس پروگرام کو آپ تک پیش کرتے ہیں. آج مجھے اور اشفاق کو یہ سعادت حاصل ہوئی. کل ہمارے 2 اور دوست اس پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. آپ ہر روز دیکھیے صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک گڈ مارننگ جین کے. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور اشفاق کو اجازت. اللہ حافظ.